नामदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला खातिमिन नबिय्यीन व सय्यदिल मुरसलीन व आलिहि व सहाबिहि व बारिक अजमईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, अल्हम्दुलिल्लाह आज फिर हम एक साथ गुफ्तगू कर रहे हैं और ये ऐसी गुफ्तगू है इस मौजू पर जो काफ़ी सालों पहले तक मुझे भी इतना क्लियर नहीं थी, और अल्लाह ताला के इन बहुत ही प्यारे कलिमात को और मसनून कलिमात को, अस्कार को जो अल्लाह ताला की तरफ से कुरान में भी बयान किए गए और उनको पढ़ने के लिए भी कहा गया, लेकिन उनको हम बातचीत के दौरान भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैं समझती हूँ अब भी कि 70, 80, 85% लोगों को इसकी मीनिंग सही तरह नहीं पता। कभी मैं भी उन्हीं में शामिल थी, और अक्सर हम किसी बुरे वाक़े को, किसी बुरे मामले को, किसी बुरी बात को सुनकर एकदम जैसा कोई इरिटेट होकर या थोड़ा सा बुरा समझकर, और फीलिंग्स बिल्कुल डिफरेंट होती थी, हम वो कलिमात अदा करते थे, मैं वो कलिमात अदा करती थी। और अक्सर व बेशतर डेली के रूटीन में हमारा कुछ भी गलत देख लिया, गलत सुन लिया, तो अचानक वो अल्फाज अदा किए क्योंकि उनकी मीनिंग नहीं पता। वो कलिमात हैं कि जब आप भी सुनेंगे और जानेंगे तो, और फिर उनका मतलब भी यकीनन बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे आलिम दीन और स्कॉलर्स और मुफस्सिर और इस्लाम की नॉलेज रखने वाले, इस्लाम को पढ़ने वाले, दीन की नॉलेज रखने वाले लोगों को इसका मीनिंग पता होगी, अरबिक जानने वालों को इसकी मीनिंग पता होगी, और आम अफराद को भी इसकी मीनिंग पता होगी। लेकिन फिर भी सोसाइटी में ज़्यादातर इसकी मीनिंग नहीं पता, और इसको बस एकदम इसी तरह कहा जाता है कि जैसे कुछ गलत हो गया, या कुछ ऐसे अल्फाज हैं कि बस इनको गलत कामों में ही बोलना है और इरिटेट होके बोलना है, बुरा लग के बोलना है। खैर, वो अल्फाज इतनी अहमियत के हामिल हैं, वो अल्फाज कुरान मजीद में मौजूद हैं, वो अल्फाज हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को उन जिनके नाम मौजूद हैं अहादीस में, उनको कहकर बताया कि ये वो अल्फाज हैं जो कि जन्नत की कुंजी हैं, ये वो अल्फाज हैं जो जन्नत का ख़जाना हैं, ये वो अल्फाज हैं जो बहुत सारे मतलब मामलात को दुरुस्त कर देते हैं, ज़िंदगी के तमाम मामलात को दुरुस्त कर देते हैं। ये वो कलिमात हैं, ये अब ये समझ लें कि जो न सिर्फ दुनियावी उमूर को, यानी तौहीद, मुसलमान के लिए सबसे चीज़ है तौहीद, रबूबियत, तो ये जिन कलिमात पर ये कलमा मुश्तमिल है, जो इसकी मीनिंग है, वो तौहीद इलाही के लिए एक बेहतरीन उसका नमूना है, एक बेहतरीन उसकी शक्ल है, एक बेहतरीन जुमला है कि जिसमें अल्लाह ताला की रबूबियत और अल्लाह ताला की मुकाम तौहीद और हमारी अब्दियत और हमारी कमज़ोरी और नातवानी को बयान किया गया है। क्या हैं वो कलिमात? वो कलिमात हैं ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, या ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। ये सूरह कहफ में आयत नंबर 39 में ये आयत हैं, जिनकी मीनिंग ये है कि नहीं है ताकत, नहीं है क़ुव्वत कोई भी सिवाय अल्लाह की मदद के। तो देखिए, और हम क्या होता है, जैसे अगर किसी का कोई ऐसा ख़राब वाक़या सुना तो एकदम से कहेंगे ला हौल वला, मतलब ऐसा लगता है कि जैसे कोई कोई बुरी चीज़ है। ये मीनिंग बिल्कुल ज़हन में मीनिंग नहीं होती उस वक्त, विदाउट मीनिंग। और हम, या कोई गलत काम हो जाए, कोई गलती हो जाए खुद हमसे, तो या किसी घर में किसी से भी, तो फ़ौरन कहते हैं उफ़्फ़ो ला हौल वला, ये तुमने क्या कर दिया। लेकिन अगर इसकी मीनिंग देखें तो सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, क्या इसकी तर्जुमा है कि
لا حول نہیں ہے طاقت، ولا قوت نہیں ہے قوت، الا باللہ سوائے اللہ کے، سوائے اللہ کی مدد کے، اللہ کی استعانت چاہتے ہیں ہم۔ یقیناً جب کوئی شیطان کا حربہ ہوتا ہے، کوئی شیطان کا معاملہ ہوتا ہے، تب بھی ہمیں یہی پڑھنا چاہیے، کیونکہ ہم کمزور ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ جو بھلائی ہم تک پہنچتی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے، نہیں ہے ہم میں قوت۔ اگر ہم برائی سے رکتے ہیں تو کس کی مدد سے؟ اللہ کی مدد سے، کہ نہیں ہے ہم میں طاقت، جو کچھ ہے صرف اللہ کی ذات ہے۔ ہم تو اللہ تعالیٰ کے بہت ہی ایک بے بس اور مجبور ہم وہ بندے ہیں۔ مطلب ہم اگر اپنے وسائل ہمارے پاس ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزاد کیا ہے، ہم عمل کر سکتے ہیں، ہم چاہیں تو اٹھ کے چل سکتے ہیں، لیکن جب کہ اللہ چاہے، ورنہ ہم ٹھوکر لگ کے گر بھی سکتے ہیں، ورنہ اٹھتے وقت خدا نخواستہ کوئی پاؤں میں تکلیف ہو سکتی ہے، یا کوئی بھی دنیاوی وجہ ایسی بن سکتی ہے کہ وہ ہم اٹھ کے چل نہ سکیں، کیونکہ ہم سارا دن چلتے رہتے ہیں۔ جیسے کہ میں یہ اس وقت ویڈیو بنا رہی ہوں، میرا ویڈیو بنانے کا مقصد ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچے، اوکے، اس کو میں اپلوڈ کروں، لیکن اس کے لیے میں نے ساری اپنی کوشش کر لی، ویڈیو سیٹ کر لی، کیمرہ لگا دیا، مائک لگا لیا، بات کر رہی ہوں، کانٹینٹ میرے پاس موجود ہے، چشمہ اپنے پاس رکھ لیا، لیکن ہو سکتا ہے کہ میں یہ ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکوں، کوئی ٹیکنیکل ایشو ہو جائے، اور اکثر اوقات میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے، ویڈیو کمپلیٹ ہو جاتی ہے لیکن دیکھتی ہوں تو کچھ ٹیکنیکل ایشو ہو چکا ہوتا ہے، تو وہ اپلوڈ کرنے میں ایشو ہوتا ہے، پھر بہت دیر ہو جاتی ہے، پھر سیکنڈ ڈے، تھرڈ ڈے۔ تو دنیا کا کوئی بھی کام جس کو ہم اپنے وسائل سے کرتے ہیں، پر وہ پورا تب ہوتا ہے جب اللہ چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ جو کلمہ جو قرآن مجید میں متعدد آیات میں موجود ہے، سورہ کہف میں بھی موجود ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مستند احادیث میں موجود ہے، کہ جو انہوں نے فرمائی کہ یہ جنت کی کنجی ہے، یہ جنت کا دروازہ ہے، اور یہ جنت کا جو ہے خزانہ ہے۔ تو دیکھیں آپ کتنی بڑی چیز ہے یہ کلمہ، کہ جس کی اتنی بڑی کہ نہ صرف دنیا کے اتنے فوائد ہیں جس میں، لیکن دین کے بھی بہت فوائد ہیں، کہ جس کا مفہوم یہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی طاقت اور قوت نہیں۔ اور یہ بھی اعتراف ہے کہ بندہ جو ہے اپنی کمائیگی کا اور اللہ کی بندگی کا، اپنی عبودیت کا اور اللہ کی ربوبیت کا اعتراف کرتا ہے، کہ اللہ ہی اگر چاہے تو وہ میری مدد کر سکتا ہے، اور چاہے میرے پاس کتنی ہی طاقت، توانائی اور ہمت اور ریسورسز ہوں، پر وہ پورے تبھی ہوں گے جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے۔ اور یہ جملہ عموماً اس وقت بولا جاتا ہے سوسائٹی میں کہ جب کوئی سنگین معاملہ ہو، کوئی شیطانی معاملہ ہو، کوئی بری بات ہو، لیکن اس وقت بولنے سے بھی بہت صحیح بات ہے کہ شیطان کا جو حملہ ہوتا ہے، شیطان کا جو معاملہ ہوتا ہے، اس سے انسان جو ہے وہ اس کو بہتری آتی ہے، لیکن یہ صرف اسی لیے نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا ہے، کہ اس کی حدیث نمبر ہے 2027 اور حدیث نمبر ہے 2986، یہ صحیح مسلم میں بھی ہے اور سنن ترمذی میں بھی ہے، کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، برائی سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ اس کا زیادہ سے زیادہ ورد کیا کرو، کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ تو اسی طرح سورہ کہف کی آیت نمبر 39 کے اندر ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو تو نے یہ کیوں نہ کہا جو اللہ نے چاہا، کچھ قوت نہیں مگر اللہ کی مدد سے۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ اگر کبھی نظر بد لگے تو اس کے ساتھ ماشاء اللہ قوت الا باللہ بھی کہنا چاہیے۔ یہ نظر بد کی دعا ہے، یہ آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس کو پڑھنے کے لیے جب بھی کوئی چیز اچھی لگے تو ماشاء اللہ قوت الا باللہ یہ کہنے سے نظر نہیں لگتی۔ اسی طرح بہت ساری
جو ہیں اس کلمے سے روایات اور احادیث موجود ہیں۔ ایک دفعہ جو ایک مشہور صحابی تھے، وہ اللہ تعالیٰ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عوف بن مالک تشریف لائے، اور انہوں نے فرمایا کہ میرا جو بیٹا تھا وہ کچھ مال لے کر نکلا تھا، کچھ اونٹ لے کر، اور وہ بھی غائب ہے، اور ظاہر ہے مال کی تو پرواہ نہیں ہے، بیٹا ہی موجود نہیں ہے، جوان بیٹا، پتہ نہیں وہ کس کی قید میں ہے۔ تو آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یا لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کو کثرت سے پڑھو۔ تو حضرت عبداللہ بن عوف جو تھے وہ تشریف لے گئے، اور آپ نے جو ہے اس کو بہت کثرت سے اس کو پڑھا۔ تو ایک رات اچانک دروازے کے اوپر دستک ہوئی، اور جب انہوں نے دروازہ کھولا تو ان کا بیٹے کھڑے ہوئے تھے، تو وہ تو خوشی سے جو ان کی کیفیت تھی، وہ کوئی بھی صاحب اولاد شخص سمجھ سکتا ہے کہ وہ خوشی سے اس وقت نہال تھے۔ اور پھر ان کے بیٹے نے کہا کہ والد صاحب، میں نہ صرف میں آیا ہوں بلکہ میں اپنے ساتھ 40 اونٹ بھی لے کے آیا ہوں۔ بہرحال صبح وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے کر گئے، انہیں فرمایا کہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ نے جو مجھے یہ کلمہ بتایا تھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ میں کثرت سے پڑھتا رہا، اور میرا بیٹا بھی آ گیا ہے، اور تقریباً 40 یا کچھ واللہ عالم تعداد جو صحیح ہو، کہ یہ اونٹ بھی لے کر آیا ہے۔ تو آپ رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اونٹوں کو بھی تم استعمال کرو مال غنیمت کی طرح، یہ تمہارے ہوئے۔ تو آپ دیکھیں کہ قید میں اگر کوئی ہو، خدا نخواستہ کسی قید و بند میں ہو، کہیں پھنس جائے، کسی دنیاوی قید میں ہو، تو اہل خانہ کو یا اس شخص کو چاہیے کہ کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کرے، کیونکہ اس سے قیدی کو بھی رہائی ملتی ہے، اور نہ صرف رہائی ملتی ہے بلکہ بہت عزت اور بہت مال اور بہت بہتری کے ساتھ جو ہے وہ ملتی ہے۔ اسی طرح ایک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا بھی ایک واقعہ ہے کہ آپ جنگل میں عبادت کر رہے تھے، مصروف تھے، تو ایک بہت تیز روشنی ہوئی اور ایک دم آواز آئی کہ شیخ عبد القادر جیلانی، اب تمہارا نام لکھ لیا گیا ہے اور قلم رکھ دیا گیا ہے، مطلب یہ تھا کہ اب تمہیں عبادت کی ضرورت نہیں۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی نے فوراً بآواز بلند فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو یکدم شیطان کی آواز آئی، اور شیطان نے کہا کہ تو نے تو میرا سارا مشن ناکام کر دیا، میں نے تو اپنے اس حربے سے پتہ نہیں کتنے علماء کرام کو، کتنے عالم دین کو جو ہے وہ گمراہ کر دیا، لیکن تم نے تو اپنے علم کی بدولت مجھ پر قابو پا لیا۔ تو شیخ عبد الجیلانی نے فرمایا میں نے اپنے علم کی بدولت نہیں، میں نے اپنے رب العزت کی رحمت کی بدولت قابو پایا۔ یعنی کہ شیطان کے جب جب ہم پہ حربے ہوں، جب جب ہم پر چالے ہوں، شیطان، کیونکہ شیطان کو تو مقصد ہی یہ ہے نا کہ ہم کو دین و دنیا میں بے بس کرنا، وہم پیدا کرنا، پریشانیاں دینا، اور ہم کو اللہ کے راستے سے ہٹانا۔ تو جب بھی کوئی ہم ایسا محسوس کریں اپنے نفس میں، اپنی نفسیات میں، اپنے عقائد میں کوئی کمی محسوس کریں، یا اپنے حالات اور ماحول میں، تو ہمیں چاہیے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں کہ جو جنت کی کنجی ہے؟ تو آپ نے کہا یا رسول اللہ مجھے ضرور ارشاد فرمائیے آپ۔ تو آپ نے کہا کہ وہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ اسی طرح ایک اور جو صحابی رسول حضرت انس بن مالک، ان سے بھی روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا یا مسجد میں تھا، تو اس کے بعد بیٹھا ہوا تھا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے بہت پیار سے میرے پاؤں کو ہلکے سے ٹھوکر لگائے اور کہا کہ کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتا دوں جس سے تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں؟ تو آپ نے کہا یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے۔ تو آپ نے کہا کہ وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس کو صبح و شام پڑھا کرو، اس کو کثرت سے پڑھا کرو، جتنا زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو، اس سے تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، خواہ وہ آسمان کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ مطلب یہ گناہوں کی
معافی سے اللہ تعالیٰ سے تمام گناہ کی معافی بھی دلواتا ہے۔ وہ کیا ہے کلمہ؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور بے شمار احادیث سے اور مسند احمد کی روایات سے ثابت ہے اوتھینٹکلی کہ یہ کلمہ پڑھنے سے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس پڑھنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے، تندرستی جو ہے وہ جاتی رہتی ہے، اور اللہ تعالیٰ علم میں اضافہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ مرتبے میں اضافہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قید سے چھڑاتا ہے، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتا ہے، خوشحالی آتی ہے، اور مال اور اولاد کے اندر برکت ہوتی ہے، قید سے رہائی نصیب ہوتی ہے، اور سب سے بڑھ کر کہ یہ حدیث سے ثابت ہے، سنن ابی داؤد اور سنن ترمذی کی حدیث سے ثابت ہے کہ یہ جنت کا دروازہ ہے، یہ جنت کی کنجی ہے، یہ جنت کا خزانہ ہے۔ یعنی کہ یہ کلمات پڑھ کر جب ایک انسان خزانہ کب حاصل کرے گا؟ جبکہ وہ کنجی سے، دروازے سے استعمال کر کے جنت میں داخل ہو چکا ہوگا، اور جب وہ جنتی بن چکا ہوگا تو پھر اسے جنت کے خزانے ملیں گے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور جب اذان ہوتی ہے تو آپ سب کو پتہ ہے کہ اس کے ساتھ ہمیں چاہیے کہ اس وقت نہ صرف ہم خاموش رہیں بلکہ مؤذن کے ساتھ جو ہمارے کان میں آواز آ رہی ہے تو اس کے ساتھ وہی الفاظ ریپیٹ کرتے رہیں، سیم جیسے اذان کی الفاظ ہوتے ہیں۔ لیکن جب مؤذن آتا ہے، حیا علی الصلاۃ، حیا علی الفلاح، کم ٹو دا پریئر، کم ٹو دا سکسیس، آؤ فلاح کی طرف، آؤ نماز کی طرف، تو اس وقت وہ بندہ ظاہر ہے اپنے آپ سے یہ تو نہیں کہے گا کہ آؤ نماز کی طرف یا آؤ فلاح کی طرف۔ اس وقت سنت سے ثابت ہے کہ آپ نے حضرت ابو ذر سے فرمایا اور ایک اور صحابی سے فرمایا کہ اس وقت کہا کرو لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، نہیں ہے مجھ میں طاقت، نہیں ہے مجھ میں قوت سوائے اللہ کی مدد کے۔ اللہ کی استعانت طلب کرو اس وقت، اللہ تعالیٰ سے استغاثہ طلب کرو اس وقت۔ تو یہ کتنی بڑی دعا ہے، دیکھیں کہ اس میں پانچ وقت کی اذان کے وقت جب ہم سنیں اور حیا علی الصلاۃ اور حیا علی الفلاح کہ جب الفاظ سنیں تو اس وقت اذان کے الفاظ ریپیٹ کرتے کرتے جب اس پر آئیں ہمیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کہنا چاہیے۔ اور احادیث سے یہ بھی روایت ہے کہ حضور پاک نے یہ کہا کہ سوتے وقت ضرور ان کلمات کو پڑھو، اور اگر رات کو سوتے وقت جب بھی آنکھ کھلے تو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ پڑھ کر دعا کرو تو تمہاری دعا قبول ہوگی۔ یہ پڑھ کر وضو کر کر نماز پڑھو تو تمہاری نماز قبول ہوگی۔ یعنی ایک طریقے کی گارنٹی ہے، مطلب یہ تہجد کی نماز ہے، یہی ذکر ہے کہ جب رات کو تمہاری آنکھ کھلے فجر سے پہلے تو اس میں کیا ایڈ کیا گیا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یعنی کہ آپ کو گارنٹی ہو جائے گی کہ آپ کو اس وقت یہ کلمات ادا کر کے آپ کی نماز بھی قبول ہوگی اور آپ کی دعا بھی قبول ہوگی۔ تو یہ کتنے ہی بابرکت کلمات ہیں کہ جن کے اتنے فوائد ہیں کہ جو شیطانی چالوں سے، شیطان کے پیدا کردہ حالات سے، عجیب و غریب پریشان کن حالات سے، تو تمام چیزوں سے محفوظ رکھتے ہیں، اور صرف اور صرف اللہ کی ذات پر ہمارا مکمل بھروسہ۔ لیکن ایک شرط ہے تمام باتوں کی طرح یہاں پر بھی کہ جب ہم یہ کلمات پڑھیں تو ہمارا دل پر مکمل یقین ہو کہ یہ وہی ذات ہے، رب العزت اللہ کی ذات ہے، ہمارے رب کی ذات ہے، ہمارے خالق کی ذات ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے یہ دنیا بنائی، جس کے ہم بندے ہیں۔ تو
اس سے ہم کہہ رہے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، نہیں ہے طاقت، نہیں ہے قوت سوائے اللہ کی مدد کے، اور اسی کی ذات برتر و اعلیٰ ہے۔ اس سے زندگی آسان ہوتی ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے، قید سے رہائی ہوتی ہے، جنت کا دروازہ، جنت کی خزانے، جنت کی کنجی اور سب کچھ اس سے ملتا ہے۔ اس کو بس اپنی صبح و شام کے اذکار میں اگر اب تک شامل نہیں ہے تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو شامل کر لیں۔ یہ وہ مسنون کلمات ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بہت سارے اصحابہ اکرام اجمعین کو پڑھنے کے لیے فرمایا، اور یہ کہہ کر فرمایا کہ یہ جنت کا دروازہ ہے اور یہ جنت کی کنجی ہے۔ تو بس آج سے ہمیں اپنے آپ سے یہ وعدہ کرنا ہے، کیونکہ یہ آپ سنن ترمذی اور سنن ابی داؤد اور سورہ کہف قرآنی حوالے ہم نے دیکھ لیے ہیں، سن لیے ہیں۔ آپ لوگ خود سے بھی چاہیں تو اس پہ سرچ کریں، اور بہت سے لوگوں کو یہ باتیں یا اس سے اور بھی زیادہ اس کے بارے میں پتہ ہوں گی۔ تو ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم یہ اپنے روزانہ کے اذکار میں اس کو شامل کریں گے، اور پوری مطلب اور اس کے ترجمے اور مفہوم کے ساتھ اور یقین کے ساتھ، امید کے ساتھ اور صدق دل اور مکمل توکل اللہ کی ذات پر، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور اگر دعاؤں میں اگر کچھ تاخیر ہو جائے تو کبھی یہ مت سوچیے گا کہ یہ الفاظ یا یہ کلمات میں خدا نہ خواستہ کچھ کمی ہو سکتی ہے، یہ تو قرآنی کلمات ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے کلمات ہیں۔ البتہ دعاؤں میں تاخیر کی وجہ کچھ ہمارے ہی معاملات، ہمارے ہی یقین میں کمی، یا بعض اوقات دعائیں کچھ اپنے وقت پہ ہی پوری ہوتی ہیں، وہ وقت اللہ کو ہی پتہ ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ انبیاء اکرام بھی اپنے مسائل، اپنے مصائب، اپنے پریشانیوں کی دعائیں سالوں سال تک مانگتے رہے، اس کے بعد جا کر ان کی دعائیں قبول ہوئیں، پر دعائیں قبول ضرور ہوئیں، کیونکہ وہ لوگ اللہ پر، انبیاء کرام اجمعین جو تھے وہ علیہ السلام اللہ تعالیٰ پر مکمل یقین رکھتے تھے، مکمل توکل رکھتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیابی عطا فرمائی۔ ہم بھی اپنے پیارے نبی، اپنے پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ اور ان کی احادیث پہ عمل کرتے ہوئے ان تمام اذکار کو، جس میں آج میں نے ذکر کیا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ان کی احادیث نمبر اور ان کے حوالے میں ڈال دوں گی، آپ ویڈیو سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور ہم آج سے وعدہ کرتے ہیں کہ اپنے اذکار میں کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا کریں گے، چونکہ یہ تو جنت پہ جانے کا دروازہ ہے، یہ تو جنت کی کنجی ہے، یہ تو جنت کا خزانہ ہے، اور دنیا میں بھی ہمیں بے شمار فوائد دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جتنے اس کلمے کے فوائد ہیں، ہم ایک تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کثرت سے پڑھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، مجھے بھی، آپ کو بھی، اور اس کے جتنے فوائد ہیں جس میں جنت کے خزانوں تک کے فوائد، وہ سب ہمیں عطا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ۔ جلد ملیں گے بشرط حیات، اور کسی اچھے ایسے موضوع پر جو میرے لیے بھی فائدہ مند ہو اور آپ کے لیے بھی فائدہ مند ہو۔ یقیناً جب میں یہ ویڈیو بناتی ہوں تو یہ ساری چیزیں میرے لیے ریمائنڈرز ہوتی ہیں، مجھے بھی انہی چیزوں پہ عمل کرنا ہے، اور میں ان چیزوں پر عمل کرتی ہوں اور زیادہ کروں گی، اور انشاءاللہ آپ سب لوگ، ہم سب لوگ مل کر کریں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمت و برکت ہوگی۔ اور اکثر تو میں نہیں کہتی، لیکن یہی کہوں گی کہ میرا ان ویڈیوز اور یہ پیغامات اللہ کی راہ میں، اللہ کے دین کے مطابق اور اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق، جو میں نے آپ سے شروع میں کہا تھا کہ میرے اس چینل کو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ
قرآن و سنت اور احادیث کے حوالہ جات کے مطابق اور ریفرنس دے کر وہی پیغام دیا جائے گا جو کہ اللہ کا پیغام ہوگا۔ تو میری کوشش ہے، اس کوشش میں اگر آپ میرا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو، اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جو کچھ میں کہہ رہی ہوں وہ آپ کے بھی دل میں ہے، یا آپ بھی وہ جانتے ہیں، یا آپ کو کچھ نیا بھی آج پتہ چلا اور آپ کو سنتے ہوئے ایسا لگا کہ جیسے ہم آپس میں بیٹھ کے بات چیت کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، کیونکہ میں یہی چاہتی ہوں، میں گفتگو کرتی ہوں آپ سب لوگوں سے۔ تو مجھے دعا میں یاد رکھیے گا، اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اس تسبیح کو کثرت سے پڑھیں، انشاءاللہ اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ بے شمار خزانے عطا فرمائے گا۔ اور اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو شیئر کیجئے، صدقہ جاریہ سمجھ کے انشاءاللہ تعالیٰ میرے حق میں ضرور دعا کیجئے گا۔ آپ سب لوگ میری دعاؤں میں۔ اللہ حافظ۔